अब बात दोस्ती की नहीं, हौसले की है। लाजिम नहीं कि तुम भी मेरे हम ख्याल हो। ये शेर जाने किस ख्याल के तहत और किससे शायर ने कही थी अपनी बात, लेकिन ये शेर वाकई बहुत बड़ा सबक हमें देता है कि हम जो कह देते हैं बहुत आसानी के साथ कि वो तो मेरा दोस्त है, ये दोस्त, ये दोस्ती बहुत बड़ा लफ्ज़ है। और अगर कोई दोस्त है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्ती का हक़ किस तरह अदा करना होता है और आज के दौर में किस तरह के लोग दोस्ती निभाते हैं और करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दोस्त होते हैं सही। बस वो कहते हैं तो मेरा दोस्त है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आए तो दोस्त को सबसे पहले छोड़ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उसका अच्छा वक्त कब शुरू होगा। ये सब कुछ बताने का इसलिए ख्याल आया कि यूट्यूबर 2025 में जिस मुश्किलात का शिकार हुए हैं पाकिस्तान में, उसकी बहुत सी वजूह हैं। अब जो बात खुल के सामने आ ही गई है तो उसमें नंगे हुए हैं दोस्त जो एक दूसरे के दोस्त थे और बड़े गहरे दोस्त थे। डकी भाई सादुर रहमान जब जेल गए तो ज़िंदगी भर के लिए उन्हें बहुत बड़ा सबक मिला है, लेकिन साथ साथ बहुत से लोग जो उन्हें देखते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। डकी भाई के कई गहरे दोस्त थे और कुछ तो ऐसे भी जिसे लंगोटिया यार कहते हैं, वो सब पीछे हट गए और उस वक्त जो साथ निभा गया। कुछ को तो ये भी शिकायत है कि हमने डकी भाई का अखलाकी तौर पर साथ दिया, लेकिन डकी भाई ने हमारा नाम नहीं लिया और हमारा तस्करा वाजिबी तौर पर किया। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो आपको ये भी बात नहीं कहनी चाहिए कि डकी भाई आपका तस्करा करें कि आप मुश्किल वक्त में उनके काम आए। आपने अपने दोस्त के लिए जो कुछ किया मुश्किल वक्त में अगर नेक नियति के साथ किया है तो दिल में ज़रूर सराह रहा होगा डकी उससे, और वो समझ गया होगा कि आप ही हैं वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में उसके काम आए। ये सारी बातें खोली हैं नदीम मुबारक ने। एक टिकटॉकर हैं, नौजवान टिकटॉकर हैं नदीम मुबारक, जिसे नदीम नानी वाला के नाम से आप सब जानते हैं। उन्होंने ये बातें खोली हैं। उनका कहना है कि बरतानिया में रहकर उन्होंने अपने दोस्त का बहुत साथ दिया जब वो जेल गए, और वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन उनके घर वालों को, उनकी अहलिया को, उनकी वालदा को करते रहे, उनकी ढारस बंधाते रहे और वहाँ से वकला का इंतज़ाम करते रहे। चले भाई, अच्छा हुआ कि डकी भाई रिहा हो गए। और उसके बाद रजब भट्ट की बारी आई। ये तमाम यूट्यूबर्स जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, जो भी उनका फ़न है, जो भी उनका हुनर है, जो भी उनकी बात है, उस पे नज़र थी उन लोगों की जो उनके दोस्त भी थे और दोस्त के दोस्त थे। और इन्होंने ये हिसाब किताब लगा लिया कि इनके पास पैसा बहुत है तो इन लोगों को निचोड़ा जाए, इनसे पैसा निकलवाया जाए और ये जो कमा रहे हैं इनका हिसाब किताब किया जाए। पर ये सारे यूट्यूबर आपस में दोस्त भी हैं और एक दूसरे के फैमिली मामलात में मशवरा भी देते रहते हैं, एक दूसरे से मशवरा लेते भी रहते हैं। लेकिन नदीम मुबारक जो है, इसने दोस्ती का एक ऐसा हक निभाया है, एक तो डकी भाई की तरफ से, और फिर इसने रजब भट्ट को मार खाते हुए बचाया है। दुनिया भर के लोग जिन्होंने उन्हें न्यूज़ चैनल पर और वीडियोस में देखा कि किस तरह जब सिटी कोर्ट कराची के बाहर रजब को पिटाई पड़ रही थी तो नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला ने उसे जिस तरह अपने हिसार में लिया और ख़ुद भी मार खाई, ये बहुत बड़ी मिसाल है और लोग उसे बहुत सराह रहे हैं। वो साथ आए हैं लंदन से, जो उनका दोस्त है रजब भट्ट, उनके साथ, और हर जगह जहां वो जा रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं। कुछ केसेस नदीम नानी वाला पर भी हैं और जो रजब भट्ट पे केस बनाया गया है वो बहुत ही खौफनाक केस है। ब्लास्फेमी के हवाले से बिलाशुबा मालूमात ना होने की वजह से जो उनसे गलती हो गई, अब ये कि उन पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, फिर उसी के हवाले से वो कोर्ट गए थे, वहीं बात कर रहे थे वो कोर्ट में, और इसीलिए उनकी कोर्ट में पेशी थी और वो इसी केसेस के हवाले से लंदन से यहाँ आए। रजब भट्ट भी इंसान है, उन पे भी लोग जब कमेंट्स करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं। नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानी वाला ने हर मौके पे साथ दिया अपने इन दोस्तों का और मार खाने से बचाया, और उन्होंने
مختلف پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی ہے، بلکہ راز کھولا ہے کہ ان سب کو پھنسانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ انہوں نے نام لیا ہے ڈاکٹر عفان قیصر، جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کا، اور کہا ہے کہ یہ نکال کے سارے لنکس دیتے رہے کس کو؟ وہ NCCI والے جو تھے چودھری صاحب، جو معاشرے کے نوجوانوں کے اخلاق سنوارنے کے ٹھیکیدار بن کر سامنے اچانک آ گئے تھے، اور جس تیزی سے وہ آئے تھے اسی تیزی سے وہ جیل بھی بھگت رہے ہیں۔ اب تقی بھائی کی تو ضمانت ہو گئی، وہ رہا ہو گئے، لیکن بہت سے معاملات کھل گئے، اس لیے کہ جب کوئی معصوم کوئی مشکل اٹھاتا ہے، کسی کو تکلیف دی جاتی ہے خواہ میں، تو اس کے در پردہ بہت سے معاملات کھل جاتے ہیں، اور ڈاکٹر عفان کا معاملہ کھل گیا۔ میں نے ان کی ویڈیو تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو، خاص طور پر سوشل میڈیا پر موجود رہنے والی عورتوں کو اور ٹک ٹاکرز کو بہت گندے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ یقیناً وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہیں بہت اچھی طرح سے بات کرنی چاہیے۔ اب جو یہ الزام آیا ہے ندیم مبارک کا ڈاکٹر عفان قیصر پہ، بہت بڑا الزام ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے کہ جوئے کے ایپ کو جو پروموٹ کرنے کا الزام ڈکی بھائی پر آیا ہے، تو اس میں بھی یہی شامل ہے، اور یہ سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں ڈاکٹر عفان قیصر، اور ان کے بھی بہت فالوورز ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان پہ جو الزام آیا ہے یہ بہت بڑا اور بہت خوفناک الزام ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو اور بھی خوفناک ہے، وہ یہ بھی ندیم نانی والا نے بتایا ہے کہ جب ڈکی جیل میں تھے تو ان کی اہلیہ عروب جتوئی کو فون کیا، کس نے؟ ڈاکٹر عفان قیصر نے، یا پھر ان کا کوئی نمائندہ ہوگا اس نے، اور کہا کہ بلکہ یہاں ڈاکٹر عفان قیصر کا ہی نام لیا انہوں نے، اور کہا انہوں نے عروب کو کہ تمہارے گھر پہ چھاپا پڑنے والا ہے، تم گھر چھوڑ دو۔ تو عروب نے کہا کہ میں اپنے کسی دوست کے یہاں چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، وہ ٹریس کر لیں گے، ایسا کرو کہ تم میرے گھر پہ آ جاؤ، میں گھر میں اکیلا ہوں۔ سمجھے آپ؟ بہت بڑا سنگین الزام ہے۔ اگر انہوں نے کسی اور مقصد سے بھی کہا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، لیکن اس طرح کی بات جو ہے وہ نامناسب ارادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے جو بات میں نے کی کہ عفان قیصر پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ڈکی کے سارے لنکس نکال کر حوالے کیے ان اداروں کے کہ دیکھو یہ جوئے کی ایپ کو پروموٹ کرتا رہا ہے اور اس کو جیل بھیجو، یا پھر یہ کہ ان کے لیے سارے مشکلات انہوں نے پیدا کیے۔ یہ سب آپس میں دوست ہیں، اور یہ عفان قیصر بھی ان کے دوست تھے، اور کچھ دوست جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ وہ جان چھڑا کے بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے، کہیں دور روپوش ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت آنے والی تھی، اور پھر یہ کہ کچھ تماشائی بھی ہوتے ہیں دوستوں میں، کچھ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، لیکن ندیم نانی والا نے جو پول کھلا ہے ڈاکٹر عفان قیصر کا، وہ یہی کہ انہوں نے ساری تفصیلات سرفراز چودھری کو فراہم کی، اور نکال کے فراہم کی، گویا ان کا رائٹ ہینڈ بن گئے تھے یہ۔ اور بہت سے معاملات ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ ڈاکٹر عفان قیصر نے کسی سے فون کروایا، میسج بھجوایا، میسج ریٹرن میں ہے اور سارا ندیم کے پاس موجود ہے کہ تم ہم سے بات کرو، ہم تمہاری ڈیلنگ کروا دیتے ہیں۔ مطلب وہ ڈیلر بن کر سامنے آئے ڈاکٹر صاحب، اور پھر یہ ساری خرافات ہوئی۔ جو ان کے فالوورز تھے ڈکی کے، انہیں تکلیف پہنچی، اور انہوں نے یہ سوچا جب پیسہ ہے، عزت ہے، نام ہے، ساری آسائش ہے دنیا کی، اور یہ شخص جیل میں مار کھا رہا ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، زمین پہ سو رہا ہے، بیوی بیچاری چادر لپیٹے، ماں بوڑھی جیل کے چکر کاٹ رہی ہے، اور باپ بیمار ہے جس کو ہاسپٹلائز ہونا تھا، دل کا مسئلہ تھا ان کا۔ یہ سارے مسائل نہیں تھے، یہ ایک افتاد تھی جو آن پڑی تھی ڈکی کے خاندان پر۔ ندیم نانی والا نے صاف کہا ہے کہ ڈکی کی گرفتاری کے پیچھے ڈاکٹر عفان قیصر تھے، کیونکہ انہوں نے ڈکی کی دولت کی تفصیلات بھی سرفراز چودھری کو فراہم کی، اور کہا کہ اصل میں ڈکی بہت زیادہ امیر ہے، اس سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ میں نے جو ڈکی کے حوالے سے سب سے پہلے ویڈیو کی تھی جیل جانے کے بعد، اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ اصل مسئلہ جو ہے دولت کا ہے، کہ جب کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے بھی کتنی محنت کی ہے۔ صرف ایک ریکارڈنگ کرنے میں، اس کی ایڈیٹنگ کرنے میں اتنی مشکلات ہوتی ہیں، اتنا ٹائم لگتا ہے، اور اتنی کبھی تو ریکارڈنگ کرنے کے بعد اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس مشکلات کے بعد
اگر کوئی کچھ بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسرا کہے کہ اس کے پاس بہت دولت آ گئی ہے. اس کی محنت، اس کی حرکت، اس کا نصیب کہ اس کے پاس کیا کچھ حاصل ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس میں ضرورت مندوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ حصہ وہ شخص جو اس دولت کا مالک ہے وہ خود ہی بانٹے گا. دوسروں پہ یہ اختیار نہیں ہے، نہ اداروں پہ ہے کہ وہ ہم سے یہ چھین لے. تو ان یوٹیوبرز کے حوالے سے ڈاکٹر عفان قیصر کو ندیم مبارک نے کہا کہ یہ بہت بڑا منافق شخص ہے، اور ندیم نانی والا کا کہنا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں اس منافق کے، میں نے رکھے ہوئے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ میں اسے سامنے لاؤں گا. رجب بٹ نے، ڈکی نے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ندیم میں یقیناً حوصلہ ہے کہ اس نے یہ بات کر دی. دوستو، اس طرح کے لوگ جو آستین کا سانپ ہوتے ہیں، یہ ایک کو تو ڈس چکے لیکن دوسروں کو یہ نہ ڈس سکیں. اس کے لیے ہمیں ضرور کوئی قدم اٹھانا چاہیے. ندیم مبارک یہی کہہ رہے ہیں کہ میں وقت آنے پر یہ سارا کچھ راز افشا کروں گا. اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اصل دوست ثابت ہوا، ڈکی کا بھی اور رجب بٹ کا بھی. رجب تو سرعام اب کہتے ہیں کہ اس نے تو کسی ماں کی طرح میرا خیال رکھا ہے، کھانے پینے سے لے کر، کیونکہ وہ جب بیرون ملک تھے، لندن میں تھے، تو بہت مشکل میں تھے، اکیلے تھے، اور وہاں گئے تھے جب ان کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا پاکستان میں، لیکن ان کا ویزا کینسل ہوا اور پھر وہ واپس آئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے کیسز کے حوالے سے عدالت میں پیشی کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ اتنی افتاد آن پڑی کہ انہیں مار بھی پڑی، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، گھر کے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک آدمی باہر سے آیا ہے اور اس کے اوپر پل پڑے وکلا. نقطہ یہی ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشکل میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ نظر آ جاتے ہیں، کچھ پس پردہ رہتے ہیں، لیکن جو کھل کے سامنے آیا ہے ان یوٹیوبر دوستوں کا دوست، وہ ہے ندیم مبارک. اسے ندیم نانی والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی نانی کے ساتھ شروع میں ویڈیوز بنایا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری پرورش، میری دیکھ بھال نانی کے ساتھ ہوئی ہے. نانی، نانا، اس طرح کے بزرگوں کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس نے نانی سے رشتہ نبھایا تو اب دوست سے تعلق نبھا رہا ہے. لیکن اب جو وہ قدم اٹھانے والے ہیں، اور ضرور انہیں اٹھانا چاہیے، تو پھر یہ ہوگا کہ اگر کسی کی عزت ہے تو بہتر ہے کہ اپنی عزت کو خود بنائے رکھے، ورنہ ڈاکٹر ہونے سے اور پڑھا لکھا ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے پاس تعلیم کی دولت ہے تو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. تو اصل دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے ندیم مبارک نے. میں نے اس کو کبھی نہ جانا نہ دیکھا تھا، لیکن دوستی کے حوالے سے جب یہ سامنے آئے، اور خاص طور پر وہ منظر میں نے دیکھا جب یہ اپنے دوست کو اپنے بازوں کے حصار میں لے کر بچا رہے تھے، لیکن ندیم نانی والا نے جو تہیہ کر لیا ہے کہ اس طرح کے کالی بھیڑ کے جو آستین کے سانپ ہیں، وہ ان کو ضرور دنیا کے سامنے رکھیں گے اور ان کے حوالے سے بھی کام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی کی شامت آتی ہے تو وہ خود اپنے پاؤں میں سانپ لپیٹ لیتا ہے، اور یہی کیا ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں، جس طرح کے بھی ٹک ٹاکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، اگر یہ جس انداز سے بھی اپنا گھر دکھاتے ہیں، بیوی بچہ دکھاتے ہیں، یا اپنے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دکھاتے ہیں، یہ ان کا اسٹائل ہے. اور لوگوں کی نیچر جس طرح کی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہر کوئی تو خبریں نہیں سنتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا جائے بھاڑ میں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اسی لیے وہ یہ کہانیاں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن ہر جگہ، ہر حوالے سے ہمارے لیے بڑے بڑے سبق موجود ہوتے ہیں، اور ان یوٹیوبرز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ جان کے کیا گیا ہے. جوئے کی ایپ کو پروموٹ کرنا ایک الگ بات ہے. ڈکی کہتے رہے تھے کہ وہ تو PSL جو ہوتا تھا، وہاں بھی پاکستان میں ہم نے وہ سائن بورڈ دیکھے ہیں، بڑے بڑے پاکستانی کھلاڑی نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بھی پروموٹ کیا ہے. لیکن یہ کہ کسی ایک کو یہ کہہ کے گھیرنا، تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ کیس غلط تھا، کچا تھا. اور ڈکی سے جو کچھ ہوا، اگر اس نے کسی ایپ کو پروموٹ بھی کیا تو وہ ناسمجھی میں ہوا، کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھ لیا کہ پاکستان میں یہ استعمال ہو رہا ہے اور کھیلوں کی کچھ شخصیات اس سے وابستہ ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جیل میں ڈال کے اتنا مارو کہ اس کے پیٹھ پہ بیگن کا نقشہ بن جائے. اور ڈاکٹر عمر عادل بھی انہی دنوں جیل میں تھے، ان کو بھی ایک حسد کی ماری نے جیل بھجوایا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت وہ جیل میں تھے، اور ڈاکٹر عمر عادل کا یہی کہنا ہے کہ جب ڈکی کی پیٹھ سے قمیض اٹھائی
तो पूरा एक बैगन का नक्शा बना हुआ था, खुदा महफूज रखे दोस्ती के नाम पर आस्तीनों में बसने वाले सांपों से। इसीलिए सादुर रहमान और डकी भाई ने कहा था कि जब जेल में उसे कोई मिलने आता था और उसे नहीं जानते थे तो वो बहुत मुहतात रहते थे। वो समझ नहीं सके कि ये आने वाला उनका हामी है या उनका मुखालिफ है, और इस वजह से भी उन्हें 100 दिन की जेल काटनी पड़ी। दोस्ती के नाम पर दगा करने वालों के हवाले से आपकी क्या राय है, और आप लोग, हम लोग दोस्त किसको समझते हैं? अहमद फराज का एक बहुत पुराना और बहुत बेहतरीन शेर है, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।